जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब मैं ख़बर कराची के हवाले से ही पेश करूंगी और वो है कराची में गुज़िश्ता रोज़ एक और नौजवान कत्ल। कराची के इलाके औरंगी हज़ारा चौक पर सुबह सवेरे काम पर जाने वाले नौजवान को डाकुओं ने डकैती मज़ामत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। जाए वारदात से सिर्फ चंद कदम के फासले पर 2 पुलिस थाने मौजूद हैं। इसके अलावा और बहुत सारी वारदातें भी होती रही हैं, जिस तरह कराची के 39,000 से ज़ायद शहरी मोटरसाइकिलों से जबकि 16,777 शहरी मोबाइल फ़ोन से महरूम कर दिए गए। और एक और रिपोर्ट है, उसके मुताबिक शहर में 10 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान डकैती मज़ामत पर डाकुओं की फायरिंग से 105 शहरी जहाँ भाग। और दूसरा ये कि तकरीबन दीगर वाक़यात में 478 शहरी जहाँ बहक भी हो गए हैं। मतलब ये एक रिपोर्ट जो है, इसके मुताबिक आप ये देखें कि तकरीबन अगर हम नोट करें तो जान इतनी क्या सस्ती है कि हम इतने आराम से, मैं इस खबर को भी पढ़ दूँ। दिस इज़ वेरी सैड कि अगर मैं इस खबर को भी पढ़ रही हूँ तो बहुत अफसोस की बात है कि कितने आराम से जो है हम ये कह देते हैं कि इतने लोग जान भाग। नहीं होना चाहिए ऐसा। एक जान की कीमत बहुत महंगी, क्या मैं कहती हूँ उसकी कोई, मैं कहती हूँ वो होना ही नहीं चाहिए, कीमत की बात ही नहीं करनी चाहिए। वो जान जो है ना हमारी, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसकी हिफाजत हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक एक शख्स की पूछ होगी, एक एक जान पर। हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे इसी मौजू के हवाले से। हमारे साथ हैं शुजात बनी साहब, जो सोशल वर्कर है और इंसानी हकूक़ के हवाले से काम भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। दिस इज़ वेरी इजी टू से कि ये इंसान जो है कत्ल हो गया, उससे मोबाइल छीन लिया, उसको मार के चले गए। मतलब ये कैसी, मुझे तो अफसोस होता है इस बात पर भी कि इंसान की जान की कीमत क्या इतनी सी है। दिस इज़ वेरी सैड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह खैर कि आपने इस टॉपिक पर मुझे मदऊ किया। बात यह है कि ख़ासकर शहर कराची की बात करेंगे कि इस वक्त ना हमारी माएँ बहनें महफूज हैं और ना काम पे जाने वाले हमारे भाई बाप बेटे महफूज हैं। वजह यह है कि हमने बैठकर जो है ना सिर्फ इस पर गॉसिप्स नहीं करनी कि यार इतने लोग जो है कत्ल हो गए, वो हो गया, नहीं। हमने इसका मसले का हल निकालना है। जी बिल्कुल। और ये मसले का हल आप और हम बोलेंगे, वो बोलना हमारी ऐवानों तक सुना जाएगा अगर, तो उसको फॉलो करेंगे, देन उसके बाद मसले का हल निकलेगा। वजह यह कि सबसे अहम चीज़ कि शहर कराची की आवाम से आपने उनका प्रोटेस्ट का हक छीन लिया। आप ना तो पानी पर एहतजाज कर सकते हैं, ना अगर आपका लाल कत्ल हुआ है, शहीद हुआ है, ना आप उस पर एहतजाज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मन मट्टी दबाकर उनको उसमें गिराकर वापस आ सकते हैं आप, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इतनी सारी खबरें जो इस वक्त मैंने इस वक्त पढ़ी भी हैं, इतने सारे वाक़यात इस वक्त हुए हैं। ये एक तो वाक़यात हो क्यों रहे हैं, ठीक है, पुलिस कहाँ पर है, रिपोर्ट हुई है तो उन थानों में अभी तक जो एक्शन नहीं लिया गया। बार बार ये वाक़यात होते क्यों हैं, क्यों बार बार? ये तो एक वाक़या होने के बाद इसको तो बिल्कुल इस पे सख्ती से काम होना चाहिए। और हम अरसे दराज से ये चीज़ सुनते चले आ रहे हैं। इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए बात ये है कि मैं, आपने जिस तरह आपने पुलिस का नाम लिया, हमारे हसास इदारों का नाम लिया, देखिए हमारे हसास इदारे, हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स काम कर रही है। मैं हर चैनल में बस एक अल्फाज बोलता हूँ भाई कि हमारे डिपार्टमेंट, हमारे इदारे काम कर रहे हैं। आप उनके हाथ खोलें, सियासी शेल्टर देना बंद करें, आपका कराची दोबारा रोशनी और शहर बन जाएगा। इस वक्त हमारे जो हसास इदारे हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हैं और दूसरे करप्ट डिपार्टमेंट्स हैं, वो इस वक्त गिरफ्त हैं सियासी जमातों के। नहीं तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिर सियासी जो इदारे हैं वो उनको कैसे उनको मना करते हैं?
مطلب جو اگر میری کوئی رسپانسبلٹی ہے, مجھے آ کے کوئی یہ بھی کہے گا کہ آپ نے یہ نہیں کہنا, یہ نہیں بولنا, یہ نہیں کرنا, تو میں کہوں کہ بھائی کیوں, پہلے تو میں سوال کروں گی دیکھیں نا. بات یہ ہے کہ مرڈر, رابری, ایکس وائی زیڈ, جو بھی ان کے جو ایلیمنٹس ہیں, یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی شیلٹر سے جا کے ملتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جناب اس بندے نے قتل کر دیا اور راتوں رات وہ باہر نکل گیا. کیسے نکل گیا؟ اس وقت کتنے ثبوت, کتنے شواہد, بھائی ہماری کورٹ کھلی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت میں صرف اور صرف جو ہے ڈپارٹمنٹس کو دوش نہیں دوں گا, ہماری بھی ذمہ داری ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم آگے تک نہیں بڑھتے ہیں. پھر کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ آپ ایف آئی آر کے لیے جو ہے جاتے نہیں ہیں تھانوں میں. ایسے آپ نے جتنی بھی اس وقت فگر بتائی ہے, آپ یقین مانیں گی کہ یہ فگر بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ 70% عوام تھانوں سے کورٹ جانے سے بہت کتراتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا ایکسس نہیں ہے, ان کے پاس روز مرہ کی دیہڑی آتی ہے, اگر وہ نہ جائیں تو وہ کورٹ اور دوسری جگہوں پہ کیسے جائیں گے بھائی؟ میں جب ہم کے پی کے کا دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایف آئی آر کی جو سہولیات ہیں وہ آسان کر دی گئی ہیں, ایزیلی جا کے وہاں پہ ایف آئی آر آپ جو ہے کٹوا سکتے ہیں, یہاں کی طرح خوف اور ڈر نہیں ہوتا. تو جب ادھر ایک ہی ملک ہے نا, جب وہاں پہ سسٹم آ سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ دیکھیں یہاں پر ہمیشہ کراچی کے اندر جو کمپلین کرنے والا ہے وہی ملزم بنا ہے. میرے الفاظوں پہ غور کیجئے گا کہ جو اگر آپ کوئی کرپٹ ڈپارٹمنٹ, کوئی کرپٹ افسر بیٹھا ہوا ہے, اس کے خلاف اگر عوام کا کوئی نمائندہ کمپلین کرے گا, جناب وہ الٹا لٹکایا جائے گا. اگر کہیں پر کوئی کسی کی نشاندہی کرے گا کہ جناب فلانا فلاں جگہ پر جو ہے کوئی جو ہے چرس بک رہی ہے یا فلانا کوئی جو ہے منشیات بک رہی ہے, الٹا وہاں چھاپے کے بجائے آپ سے پوچھ جائے گا بھائی تیرا کیا کام ہے. یہ تمام سینیریو اس وقت کراچی شہر میں چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس وقت صرف اور صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب ہم صرف سکون میں, باقی جائے سارے بھاڑ میں. ایسا نہیں سوچنا, ہم ایک نہیں ہو پا رہے. ہم بھی جب جا رہے ہوتے ہیں راستے میں تو ڈرو خوف. مجھے یہ بتائیں, میں اپنا سچا واقعہ بتا رہی ہوں کہ اتنا خوف و ڈر جو ایک بائک کا ہوتا ہے نا, بائک کا, کہ بائک آئے گی اور پتہ نہیں کیا ہوگا. میں بریڈ فورڈ میں جا رہی تھی, لٹرلی بریڈ فورڈ میں خالی ایک سڑک تھی, وہاں سے ایک بائک گزری اور میں ایک دم سے خوف زدہ ہو گئی. میں خوف کا عالم یہ دیکھیں تو میری دوست کہتی ہے کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا ہمارے وہاں پہ جب بائک گزرتی ہے نا سائڈ سے تو ہم اسی طرح ڈر جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ اسی خوف کو بھی میرا بھی قصور ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ میں نے ابھی تک اس خوف کی بھی رپورٹ نہیں لگائی. میں تو ہمیں تو شہریوں کو اتنا حق ہے کہ ہم تو اس خوف کی بھی رپورٹ لکھوا سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ ہم نے جو ہے گوروں کا قانون تو فالو کر رہے ہیں جو وہاں لکھا ہوا ہے. اب تک قانون ہمارا نہیں بن پایا, ہم نے گوروں کا ہی قانون فالو کر رہے ہیں. ہم اس کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں. فالو تو کر رہے ہیں لیکن فالو نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنایا ہوا ہے لیکن فالو نہیں کر پا رہے. یس ایسا ہی ہے. انہوں نے مطلب کتابیں پڑھ لی ہیں, ان کو فالو کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں. اب ڈپارٹمنٹس یہ کہتے ہیں کہ جناب گواہ لے کر آؤ. اب گواہ جو ہے وہ اتنے سارے چکر لگتے ہیں بیچارے کے کورٹ میں, تو وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے بھائی, تو ڈکیت نہیں ہے, تو چور بھی نہیں ہے, چلا جا آرام سے. جب وہ باہر نکلتا ہے تو یہ ایک سائیکل بن جاتی ہے. اس کو پتہ ہے اس اور سینہ چوڑا کر جو ہے باہر وہ ایک اگر موبائل چھیننے کے لیے اندر ہوا تھا تو جناب وہ ڈکیتی پر آ جائے گا, ڈکیتی سے آئے گا, قتل پر آ جائے گا. وہ کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے. جب ان کے سینے کھل جاتے ہیں نا تو وہ یہاں پر بہت ورسٹ ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو اس اویئرنیس کی بھی. بلکہ میں تو ہر ایک جس کا بھی ہمارے جو کام کرنے والے ارد گرد لوگ ہیں, ان کے موبائل کسی کے چوری ہوتے ہیں تو ہم کو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں جا کے آپ تھانے میں رپورٹ لکھائیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم ڈر رہے ہیں. میں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جائیں تھانے میں رپورٹ لکھیں گے, وہ بالکل لکھیں. اور ایسا ہی ہوا, میں سچی بتاؤں, انہوں نے رپورٹ لکھی تھانے میں, انہوں نے لکھا بھی, یہ کچی پرچی بھی نہیں, انہوں نے پھر ایف آئی آر بھی درج کی. انہوں نے کہا کیونکہ ہمیں اپنا موبائل چاہیے. میں نے کہا کوئی مسئلہ ہو تو پھر مجھے بتانا, پھر میں تمہارے ساتھ تھانے میں آج تک ایسا کچھ ہوں گے لوگ جن کو واپس چیزیں مل گئی ہوں, اور دیکھیں واپس ملا نہیں, لیکن بہت سے لوگوں کے ہے رپورٹ لکھانے کا میں فائدہ بھی بتا دیتی ہوں. رپورٹ لکھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی تھانے میں رپورٹ لکھی جاتی ہے نا, اگر اس تھانے میں زیادہ ایف آئی آر درج ہو جائیں تو تھانے سے بھی پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ آپ کے علاقے میں اتنی چوریاں ڈکیتیاں کیوں ہو رہی ہیں. تو اس لیے میں شہریوں کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے رپورٹ ضرور درج کرانی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل رپورٹ درج کروائیں, اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آسان کیا جائے. پہلی بات دیکھیں, یہ تمام وارداتیں, یہ ہماری نوجوان نسل جو اس وقت اس طرف ڈائیورٹ ہو گئی ہے. آپ یقین کریں, کل کا واقعہ بتا رہا ہوں میں, جو عسکری پارک ہے وہاں سے باقاعدہ نوجوان لڑکے وہ ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑے گئے. نوجوان لڑکے, مطلب ان کا دماغ کیا تھا واللہ علم. وہ ان کا جو گیٹ اپ تھا نا وہ ایسا تھا کہ وہ بہت ہی اللہ والے اور بہت ہی نمازی ہیں. اتنی بڑی داڑھی تھی ان کی, سر پہ ٹوپی تھی ان کی, کوئی کہہ نہیں سکتا. بالکل انہوں نے ایسا ہو بنایا, کوئی کہہ نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ
یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ کی ہے، گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ آف پاکستان کی. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں شوق سے کوئی نہیں نکلتا، شوق سے کوئی نہیں نکلتا. دیکھیں میں اگر یہاں پر پازیٹیو ہوں تو نیگیٹو بھی ہوں گا، نیگیٹو ہوں تو پازیٹیو بھی ہوں گا. وجہ یہ کہ جب اس کے گھر پہ ماں باپ کی دوائیاں نہیں ہوں گی، بچوں کے لیے کھانا نہیں ہوگا، دودھ نہیں ہوگا، گھر میں آٹا نہیں ہوگا، وہ باہر اس کو جاب نہیں ملے گی، اس کو روزگار نہیں ملے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ بولے گا میں تو مرنا ہے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں. بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنے نوجوانوں کو خدا کی قسم صرف اور صرف بھکاری بنا دیا ہے. میں لٹرلی بتا رہا ہوں. بات یہ کہ ڈفرینٹ سیاسی جماعتیں آتی ہیں، یوتھ کنونشنز کرتی ہیں، یوتھ کے لیے جو ہے ایک لالی پاپ پکڑاتی ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. بہت زیادہ سسٹم خراب کر دیا ہے. اس وقت یوتھ کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے. بات یہ ہے کہ آپ لوگ یوتھ پروگرامز کروا رہے ہیں، آپ ڈیجیٹلی لے کر آ رہے ہیں کہ جناب آپ لوگ ڈیجیٹلی ہوں. بات یہ ڈیجیٹلی ہونے کے لیے تیار ہیں بھائی، فری میں آپ کورسز کروا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جناب اس کے لیے آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے جو کہ 50 سے 60 ہزار روپے کا ہے. اگر آپ نے لیپ ٹاپ خرید لیا، کسی نے دے بھی دیا، کسی نے دے بھی دیا. یہ ایک دفعہ میری دوست کا موبائل چوری ہوا تھا، تو اس نے جو ہے نا واٹس ایپ اس لڑکے نے بند نہیں کیا نا، تو اس نے اس سے بات کی کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو. تو اس نے پھر بتایا کہ میں حیدرآباد سے، میں یونیورسٹی سے ہوں، مجھے موبائل کی شدید ضرورت تھی اور اس کی وجہ سے میں نے آپ کا موبائل جو ہے وہ چوری کیا. اور اس کے بعد پھر اس نے جو ہے نا وہ آف کر کے، لاسٹ اسے بات کر کے اس نے پھر واٹس ایپ آف کر دیا، اور کہاں گیا کدھر گیا کچھ نہیں پتا. لیکن یہ ہے کہ اس نے جب لوکیشن بھی نکلوائی اس کی، جب تک موبائل آن تھا اس کا، تو وہ حیدرآباد کی ایک جگہ سے مطلب کتنا آسان ہو گیا ہے، کتنا آسان ہو گیا ہے. ہاں تو یہ ایک پریشان، اور ابھی کی بات نہیں ہے، یہ میں کافی پرانی، کوئی 8 سال پرانی بات بتا رہی ہوں. تو اس وقت سے یہ سلسلہ، تو ابھی تک ہمیں پریشانی یہ ہے کہ اب تک یہ سلسلہ رکا کیوں نہیں ہے. اب ہم بات کریں گے بریک کے بعد اسپیشلی اس حوالے سے کہ عوام کیا کرے، یہ نقصانات کب تک. اچھا بات کرنا ہے، ٹھیک ہے، بتائیے گا کہ اب عوام کیا کرے. دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عوام جو ہے وہ پکڑ کے جو ہے چوروں کو خود مارنا شروع کر دے. عوام کو بیسکلی کیا کرنا چاہیے جس سے یہ چیزیں جو ہیں یہ کم ہو جائیں؟ کیا وہ خود سے کوئی کیمراز لگا لیں، کیا کریں وہ چیزیں؟ دیکھیے ہمارے پاس سیکیورٹی کے لیے ہم نے سیکیورٹی گارڈز رکھ لی ہیں، اور یقین مانے نہ مانے کہ وہ بیچارے بھی جو ہے وہ چند پیسوں کی خاطر، ظاہر سی بات ہے ان کو روزگار بھی کمانا ہے، وہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. دین اس کے بعد کسی قسم میں بھی کوئی انشورنس نہیں ہوتا ان بیچاروں کا. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اب تک اپنی سوسائٹی کے اندر یہ غور سے مطلب قریب سے نہیں دیکھا کہ جناب پرابلم کہاں سے کریٹ ہو رہی ہیں. کریٹ جہاں سے ہو رہی ہے میں بتا دوں آپ کو کہ جناب یہاں پر لوگوں کے پاس روزگار کا فقدان ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، لوگ جابس کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر میسر نہیں ہے. یہاں پر آٹے کی قیمتیں کہاں تک پہنچ چکی ہیں، لوگ سے بھی اور کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو کافی ہڈ حرام ہو گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 1 گھنٹہ ہم گھوم کر آ جائیں گے، پھیری کر کر آ جائیں گے، میں پیسہ مل جائے گا. بات یہ ہے کہ ہماری جو سوچنے کی صلاحیت ہے بہت ہی زیادہ محدود ہو گئی ہے. ہم نہیں سوچ پا رہے، باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. ہم اپنے کرائٹیریا میں رہ کر جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ کر لیں، یہ کر لیں. حکومت کام نہیں کر رہی ہے. بہت ساری جگہوں پہ حکومت سپورٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن لوگوں کو نالج نہیں ہوتی ہے، اور کچھ جگہوں پہ حکومت سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ پوائنٹ اسکورنگ چل رہی ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی، وہ لوگ اپنے مفادات کے لیے جو ہے ہماری یوتھ کو استعمال کرتے ہیں. دین اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں. چلیں صحیح، تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا ہمارے ساتھ شو میں. اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب، اور بریک کے بعد پھر ملیں گے. اسٹے ود اس.